आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर इhtisham अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर इhtisham अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, अभी जबकि मैं आपसे मुखातिब हूं, थोड़ी देर पहले एक ख़बर आई, ब्रेकिंग न्यूज़, और पता लगा पाकिस्तान के अवाम को कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 25 रुपये फ़ी लीटर दोबारा महंगी कर दी गई है, और कीमत में इजाफा 25 रुपये फ़ी लीटर का कर दिया गया। और जो पहले रिलीफ दिया गया था 26 दिन के लिए पाकिस्तान के अवाम को, उसमें भी पेट्रोल पंप्स पर दस्तयाब तो था नहीं और लोगों को मिल नहीं रहा था, यानी कि कीमत कम थी और पेट्रोल अवेलेबल नहीं था। और गवर्नमेंट का वादा तो ये था कि अब हम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका एहतसाब करेंगे, और जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है पेट्रोल की, उन लोगों के खिलाफ FIRs दर्ज होंगी। लेकिन वो तो एक तरफ अभी एक पेट्रोल बम गिरा है, और वो भी इस तरह से गिरा है कि ओगरा ने समरी भी पास नहीं की थी। ये थोड़ी देर पहले अभी ये खबर आ रही है। प्लान तो नहीं था इसके ऊपर बात करने का, लेकिन करेंगे ज़रूर। और दूसरा, एक दो और चीज़ें जिसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। PIA के हवाले से गुलाम सरवर साहब ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि तकरीबन 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की जग असाई हो रही है कि 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक है, विच इज़ 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पायलट्स इन पाकिस्तान इन द एविएशन इंडस्ट्री। तो इसके हवाले से भी बात करनी है, और कश्मीर के हवाले से भी बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर ने आज कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर में क्या कहा, ये सुनिए सबसे पहले। तो कश्मीर में हम देखते हैं 8 लाख फौज, 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर हर रोज किसी ना किसी हम सुनते हैं कि कोई नौजवान शहीद हो गया। जो नरेंद्र मोदी की सोच है, असल में ये हिंदुस्तान की तबाही है। मकबूजा कश्मीर में लोग जिस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह उनको ताकत और सब्र दे। और जो मैं देख रहा हूँ, कोई ताकत इनको, जो ये खौफ और हरासा फैला के, दहशत फैला के उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, कोई ताकत उनके जज्बे को खत्म नहीं कर सकती। बल्कि जब वो किसी को शहीद करते हैं तो और वह जज्बा ऊपर आ जाता है। हम इंशाअल्लाह दुनिया में सारी जगह पे इस कश्मीर के जो हालात हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सारी दुनिया में मैं खुद लेके जाऊंगा। ये आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कश्मीर के हवाले से, और मेरे साथ हैं मोईद यूसुफ साहब, मोमिन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर के बराए कौमी सलामती। मोईद यूसुफ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है मोईद यूसुफ साहब, कि कश्मीर के हवाले से हमें ये खबरें आ रही हैं कि आपकी हुकूमत एक तरफ ये तो बहुत कहती है कि कश्मीर में नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं और कश्मीर के हवाले से बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को नोटिस लेना चाहिए, तो लेकिन मैं ये देख रहा था कि डोमिसाइल्स इशू करना शुरू कर दिए हैं हुकूमत हिंदुस्तान ने, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कश्मीर के रहने वाले नहीं थे, उनको बाकायदा तौर पे अब वहाँ की रेजिडेंसी मिल रही है, सर्टिफिकेट मिल रहा है सिटीजनशिप का। और अगर आप कहें तो मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पे वो दिखाता हूँ, दिखाइएगा जी टेलीविजन स्क्रीन पे वो सर्टिफिकेट्स जो कि इशू हो रहे हैं उन लोगों को जिनका ताल्लुक रियासत जम्मू और कश्मीर से नहीं है, मकबूजा कश्मीर से नहीं है। स्क्रीन पे दिखाइएगा वो सर्टिफिकेट। ये वो सर्टिफिकेट है, वन ऑफ द सर्टिफिकेट्स। एक IAS ऑफिसर को इशू हुआ है जिसका ताल्लुक बिहार से था, और उसने सिटीजनशिप अप्लाई की थी कश्मीर की, और उसको वो मिल गया, जिसका मतलब ये है कि अब रेजिडेंसी वहाँ पे, यानी कि रिहाइश वो वहाँ पे रख सकता है, वो तालीम वहाँ पे हासिल कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, वो नौकरी वहाँ पे कर सकता है, वो ज़मीन वहाँ पे ख़रीद सकता है। और ये भी इतलात है मोईद यूसुफ साहब के 33,157 लोगों ने सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 25,000 लोगों को ऑलरेडी ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिल चुका हुआ है। तो पहला सवाल आपसे ये है कि उन्होंने आर्टिकल 370 तो रिवोक किया, 35A भी रिवोक किया, जिसके खिलाफ आपने एहतजाज दर्ज कराया, लेकिन अब उसकी रेवोकेशन के बाद ये वाली जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिससे कश्मीर के डेमोग्राफिक्स तब्दील किए जा रहे हैं ताकि रियासत जम्मू और कश्मीर को पूरे तौर पे हिंदुस्तान का एक हिस्सा बना दिया जाए, पाकिस्तान की हुकूमत बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के पास जाके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाके, या बैनुल-अक़वामी अदालत के पास जाके इन एक्शंस के खिलाफ स्टे ऑर्डर क्यों नहीं लेती, हुक्म इम्तनाई क्यों नहीं लेती? अच्छा, मुझे बताया जा रहा है मोईद यूसुफ साहब के साथ अभी हमारा राब्ता नहीं हो रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मेहमानों का तारुफ कराते हैं।
ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. پینل کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ نگار ارشاد بھٹی صاحب اور سینئر صحافی محسن بیگ صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. نذیر لغاری صاحب نے مجھے جوائن کیا کراچی سے, سینئر صحافی ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. محسن بیگ صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو سوال میں پوچھ رہا تھا معید یوسف صاحب سے, معاون خصوصی پرائم منسٹر کے بزی آدمی ہیں, تو انہوں نے ٹائم تو دیا تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا اس ٹائم پہ, لیکن ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا. لیکن یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے ایک طرف تو ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ بہت زیادہ بات کرتی ہے, لیکن دوسری طرف جو نیسیسری میجرز لینے چاہیے وہ لیتے ہوئے آپ کو نظر آتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے, معید صاحب نے آپ کو ٹائم دیا تھا اور نہیں آئے تو یہ ایک غیر اخلاقی بات ہے. ان کو ٹائم دے کے آنا چاہیے اور پبلک کو فیس کرنا چاہیے. آپ معاون خصوصی جب بنتے ہیں تو پھر آپ کو پبلک کو جواب دیں ہیں آپ, اور پبلک کو آنسریبل ہیں. ایک بات. اب دوسری بات یہ کہ کشمیر پالیسی جو بھی آج تک ہم نے اڈاپٹ کی پچھلے اتنے عرصے میں, اس میں ٹوٹل ہمارا فیلئر ہی ہوتا رہا. مختلف گورنمنٹس آئیں, ہم اس کے اوپر وہ چیز پوری دنیا کو باور نہیں کروا سکے جو کہ انڈیا کی لابنگ ہمیں ہمیشہ اس نے ہمیں سائڈ پہ رکھا. اور کشمیر کے اوپر ہماری پالیسی جو تھی ان سائڈ پاکستان, تو ماشاءاللہ سارے لوگ کشمیر کے اوپر بات کرتے رہے. اب کیونکہ نریندر مودی نے جو بھی اپنے ووٹروں سے وعدے کیے وہ اس نے پورے کیے, اور وہ بڑی توتر سے اس طرف جا رہا ہے. ہم نے پوری دنیا میں میسیج تو ایک ضرور دیا کشمیر کے اوپر, اور وہ میسیج پہلی دفعہ اس سٹیج پہ سنا بھی گیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے, اور جو بھی مظالم کشمیر میں ابھی تک, آپ دیکھیے سال ہونے والا ہے اور وہاں پہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, اور یہاں پہ ہم 1 مہینے کا لاک ڈاؤن کے لیے کہہ رہے تھے, پی ایم نہیں مانے, جس کے رزلٹ بڑے مختلف نکلے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں, آپ پی ایم صاحب نے جو بھی قومی اسمبلی میں سپیچ کی اور کہا کہ ہم نے کشمیر پہ یہ کیا, میں سمجھتا ہوں اس میں کریڈٹ ان کو جاتا ہے, لیکن اس سے آگے ہم نے جانا ہے, کیونکہ ابھی تک کشمیر کے لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکا. لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہم نے یہ کر دیا یونائٹڈ نیشن میں آگے, نہیں, آپ کو اس سے زیادہ جانا ہے اور ان کی ہیلپ کرنی ہے, اور کشمیر پالیسی کے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. معید یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ایک سیکنڈ میں ان سے سوال پوچھ لوں, پھر میں آپ کی طرف صاحب سے بعد میں پوچھنا چاہیے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. معید یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا, میں آتا ہوں آپ کی طرف. بھٹی صاحب, معید صاحب, میرا سوال یہ تھا, میں نے تھوڑی دیر پہلے اسکرین پہ باقاعدہ طور پہ وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دکھایا جو کہ ہندوستان کی حکومت اب ایشو کر رہی ہے اپنے شہریوں کو جن کا تعلق ریاست جموں و کشمیر, جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, اس سے نہیں ہے. اور 33,157 کے قریب اپلیکیشنز گئی تھی حکومت ہندوستان کو, جس میں سے 25,000 کے قریب اپلیکیشنز آلریڈی وہ الاؤ کر چکے ہیں, یعنی کہ ان لوگوں کو سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ لوگ وہاں پہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو وہاں پہ پڑھا سکتے ہیں, نوکریاں کر سکتے ہیں, وہاں پہ زمین خرید سکتے ہیں. یہ آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد سے انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے خلاف آپ کی حکومت احتجاج تو بہت درج کراتی ہے, لیکن یہ جو 25,000 لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ بھیج کے کشمیر کے ڈیموگرافکس تبدیل کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن جو ہے وہ آبسولیٹ ہو کر رہ جائیں, اس کے خلاف آپ لوگ بین الاقوامی عدالت میں جا کے یا سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے حکم امتناعی کے لیے, اسٹے آرڈر کے لیے اپلائی کیوں نہیں کرتے سر؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو معذرت, ہمارا کنیکشن شاید تھوڑا پہلے ہونا تھا, وہ نہیں ہو سکا. آج پہلے تو میں شروعات میں یہ کہہ دوں کہ آج UN کا انٹرنیشنل ڈے ہے جو ٹارچر کے وکٹمز ہیں ان کے لیے. تو پہلے تو ہمیں وہ کشمیری جو بھارت کے جو وہاں پہ ظلم ہیں, جو ان کی بربریت ہے, اس کی وجہ سے جو وہاں پہ ٹارچر ہوئے ہیں, روز ہو رہے ہیں, 325 دن گزر گئے اس اوپن جیل کو, وہاں پہ 13,000 سے زائد ابھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ابھی تک ان کی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. ہماری LOC پہ 100 سے زیادہ کیجولٹیز ہیں اس سال, 1400 سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہیں. پہلے تو ہمیں ان کو یاد کرنا ضروری ہے, اور دنیا کو یہ بات جو ہے باور کرانا بار بار ضروری ہے کہ اگر آپ ایک عالمی دن منا رہے ہیں تو جہاں سب سے زیادہ بربریت ہے اس سے نظر نہیں ہٹ سکتی. ٹھیک ہو گیا سر. دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ آج دیکھیے, ہم جو ڈپلومیٹک بات کرتے ہیں اس کا آپ کو اس طرح تو اثر نظر نہیں آتا کہ پاکستان نے کچھ کیا اور کسی نے اس کا جواب میں کوئی ہمارے حق میں بات کی. سر میں ڈپلومیسی کی بات نہیں کر رہا. یا کوئی اور معید صاحب,
میں ڈپلومسی کی بات نہیں کر رہا, ڈپلومسی تو ہماری چل رہی ہے پچھلے 72 سال سے. میں سر بات کر رہا ہوں, سمپل سی ایک بات کر رہا ہوں, ہندوستان غیر قانونی طریقے سے سٹیزن شپ سرٹیفکیٹس ایشو کر رہا ہے اپنے شہریوں کو جن کا تعلق ریاست کشمیر سے نہیں ہے. تو یہ اس کا جواب دے دینا سر. اس کے خلاف آپ لوگ اسٹے آرڈر کیوں نہیں اپلائی کرتے سر؟ جی فرمائیے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے جناب, میری ایک عرض سن لیں, اگر مجھے جواب دینے دے تو میں مکمل کر لوں گا. میں ڈپلومسی کی بات کسی وجہ سے کر رہا تھا. یہ چیزیں جب تک ایک ریاست پہ, اس ریاست پہ جس کا سربراہ ہٹلر ہو, جب تک انٹرنیشنل پریشر بلڈ نہیں ہوگا تو وہاں سے ان کے کان پہ تو جو بھی نہیں رینگ رہی. وہ اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, پھر نہیں سوچ رہے تو بیچارے کشمیری جو ان کے ملک کا حصہ بھی نہیں ہے وہ کدھر کس کھاتے میں ان کے آئیں گے. سو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈپلومسی اور لیگل آپشنز اکٹھی چلیں گی. آج آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں, جو بائیڈن صاحب جو امریکی پریزیڈنشل الیکشن کے کینڈیڈیٹ ہیں, آگے ہیں ٹرمپ صاحب سے, نومبر میں پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں, انہوں نے پورا پالیسی پیپر ایشو کیا ہے اور اس میں اتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے, سرزرش ہے ہندوستان کی کہ وہاں جو ہو رہا ہے, وہاں جو کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے, جو وہاں پہ بربریت ہے, یہ آپ پہلے چیزیں نہیں دیکھتے تھے. آج آپ کو نیو یارک ٹائمز, اکانومسٹ, ہر جگہ یہ نظر آ رہا ہے. تو اگر ہم میں سے کسی کا یہ خیال ہے, دو چیزیں میں کہہ دوں. ایک, 72 سال سے ڈپلومسی چل رہی ہے, ابھی کچھ دیر اور چلے گی. بدقسمتی سے اوور نائٹ سلوشن اس کا نہیں ہے. اگر ہم نے امپیشنٹ پالیسی یعنی صبر کا پیمانہ چھوڑا تو یہی ہے جو ہندوستان چاہتا ہے. تو پہلی تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو ہم ساری پالیسی چلا رہے ہیں, ایک ایک آپشن ویٹ ہو رہی ہے, اور ایک ایک آپشن, یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا لیگل لافیئر کی, ہر آپشن ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو آن دا سرفیس چیز شاید آسان لگتی ہے, اس کی ہمیں لانگ ٹرم ریپریکشنز دیکھنی ہے, ڈاؤن سائڈز دیکھنی ہے, اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے, میری بات سن لیں, اب میری بھی بات سن لیجیے. لیگل آپشنز ہم دیکھ رہے ہیں. اسٹے آرڈر کا جو آپ کا ایشو ہے, اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز سیئنگ کہ آپ یو این جائیں اور لوکل کورٹ کی طرح وہاں سے اسٹے آرڈر لے آئیں. آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گئے ہیں, اوکے, آئی انڈرسٹینڈ اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز اے لوکل کورٹ, بٹ ایٹ لیسٹ یو کین گو دیر, یو کین گو ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. وائی ڈو یو ناٹ ایون ٹرائی ٹو گو دیر سر؟ معلوم ہے نا جی مجھے معلوم ہے. آپ کو آئی سی جے جانے کا میکینزم معلوم ہے؟ جی مجھے معلوم ہے. جی مجھے معلوم ہے. کیا پری ریکویزٹ ہے وہاں جانے کے لیے؟ میں آپ کو یہاں پہ امتحان دینے کے لیے نہیں بیٹھا. آپ مجھے آپ مجھے پتا ہے کہ نیشن سٹیٹس کا کنسنٹ چاہیے ہوتا ہے, بٹ ڈڈ یو ایون اپلائی؟ ڈڈ یو ایون اپلائی؟ آپ مجھے بتائیں نا, آپ لوگوں نے ایک درخواست تک دی وہاں پہ؟ نہیں دی نا. نو, 25,000 لوگوں کو وہاں پہ سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ دے دی ہے سر. You are losing the case. You do not make policies to satisfy. You do not make policies to satisfy rhetoric. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کنسنٹ کے لیے آپ کے پاس اس وقت وہ پری ریکویزٹ نہیں ہے, you don't want to go there. پہلے آپ کام کرتے ہیں پری ریکویزٹ پورا کرنے کے لیے. وہ کام پس پردہ ہوتا ہے, وہ میڈیا پہ آ کے نہیں ہوتا, تو اس میں وقت لگے گا. ہم وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تاکہ جب ہم ایسا کوئی قدم اٹھائیں, جو بھی وہ قدم ہو, تو اس کے بعد ہمارے پاس سکسیس کا ریشو جو ہے, پروبیبلٹی جو ہے, 80-90% ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلا جاؤں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہندوستان اپنا کنسنٹ دے دے. آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہندوستان اپنا کنسنٹ دے گا؟ ہندوستان کی کنسنٹ کی میں بات نہیں کر رہا. یو نیڈ ووٹس, یو نیڈ ادر کنٹریز آن یور سائڈ. آپ کو میرے سے بہتر یہ معلوم ہے, اس کے لیے اس ڈپلومیٹک چینل کو سر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے کوئی ووٹس نہیں چاہیے ہو سکتی ہے, آئی سی جے کے لیے کوئی ووٹس نہیں چاہیے. میری عرض سن لیں میرے بھائی, میری عرض سن لیں. یو نیڈ کنٹریز آن یور سائڈ. دیز آر آل پولیٹیکل فورا ایٹ دی اینڈ. سر آئی سی جے میں یو ڈونٹ نیڈ کنٹریز آن یور سائڈ. کورٹ نہیں ہے جا سر, آئی سی جے میں یو ڈونٹ نیڈ کنٹریز. یہ پھر آپ کی غلط فہمی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں ہے, یہ آئی سی جے میں نہیں ہے. سر آئی سی جے میں آپ نے کنٹریز کا بلاک لے کے نہیں جانا پٹیشنر بننے کے لیے. یا بحث کر لیں یا میری بات سن لیں, آپ کی مرضی. میں بحث نہیں کر رہا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. سننا ہے تو سن لیں ورنہ بحث کر لیں. سر آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں آپ سے بتا رہا ہوں غلط ہے, آئی سی جے میں نہیں صحیح. او بھائی سن تو لیں یار, سن لینا میری بات. ہاں سنائے, میں سن رہا ہوں آپ کی بات, لیکن میں آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں. آپ اتنا غصے کیوں ہو رہے ہیں موہت صاحب؟ بولیں چلیں. آپ اتنا غصے کیوں ہو رہے ہیں؟
آپ مجھے ایک جملہ اگر مکمل کر لیں دیں تو میں نے آپ کے کئی جملے مکمل کرنے دیے ہیں, بٹ دس از ناٹ دا وے ٹو ٹاک. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, آپ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ موہت صاحب ٹھیک ہے, آپ معاون خصوصی ہیں, لیکن آپ کا بات کرنے کا طریقہ عجیب ہے. یو ٹیل می, آپ نے کہا آئی سی جے جانے کے لیے, اچھا چلیے چھوڑیے, لیٹس کیپ برش اٹ انڈر دا کارپٹ. آپ نے کہا آئی سی جے جانے کے لیے ووٹس چاہیے, کہاں لکھا ہے آئی سی جے جانے کے لیے ووٹس چاہیے؟ سن لیں میری بات تاکہ میں کلیئر کر دوں آپ کو. انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ووٹ ہونا ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ سارے پولیٹیکل فورم ہوتے ہیں. ہر آئی سی جے, یہ تمام لیگل اینٹیٹیز میں ایک پالیٹکس کا عنصر ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو پریپیئر, یو نیڈ ٹو ہیو کنٹریز آن یور سائڈ. جب آپ یہاں جاتے ہیں ڈپلومسی لیگل کے ساتھ چلیں, آئی ہوپ آپ جلدی کر لیں. لیگل لوکل کورٹ کی طرح کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ اس کو جلدی کر لیں, کیونکہ 25,000 لوگ تو وہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں سر. ڈیموگرافکس تبدیل ہو رہے ہیں کشمیر کے. ہم جلدی نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی کریں سر, میں کہہ رہا ہوں جلدی کریں. میں آپ کو یہ ڈپلومسی نہیں کر رہے بیکاز وی ڈونٹ تھنک اٹس دا رائٹ فورم. We do not think at this point it is the right forum. جو فورم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ موزوں رزلٹ آ سکتا ہے, ہم اس طرف جائیں گے. آپ کا ویو ہے کہ آئی سی جے جانا چاہیے, میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تمام آپشنز پہ کام کر رہے ہیں. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ وی ڈو ناٹ تھنک اٹ از دا رائٹ فورم. ٹھیک ہے, چلیے آگے. اب آپ یہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ نے مجھے ویو دینے کے لیے بلایا حکومت کا, میں آپ کو ویو دے رہا ہوں. نہیں سر, میں آپ کا ویو لینے کے لیے نہیں, آپ کی پالیسی جاننے کے لیے بیٹھا ہوں. اور اگر آپ کی پالیسی میں کوئی سکم ہے تو اس پر ایک نقطہ اعتراض اٹھانے کا مجھے حق ہے, تو اس وجہ سے میں وہ اٹھا رہا تھا. اچھا, اگلی ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے سر, ہمارے ایویشن کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پی آئی اے میں 262 پائلٹس ایسے ہیں جن کی ڈگریاں مشکوک ہیں. اور کیونکہ آپ قومی سلامتی کے معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, میں پہلے دکھا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے, سن لیجیے گا. پائلٹس انڈر کوسچن ہیں, انڈکٹڈ ہیں, وہ 262 ہیں, جن میں سے پی آئی اے کے 141 ہیں. ایئر بلیو کے 9 پائلٹس ہیں, 10 پائلٹس رین ایئر کے ہیں, ایکس شاہین کے 17 ہیں, اور ادرز وہ 85. تو یہ ٹوٹل 262 ہو جاتے ہیں. یہ سارے سسپیکٹس ہیں. چیف ایگزیکٹو آفیسر پی آئی اے کراچی کو لیٹر لکھا گیا اور ساتھ لسٹ لگائی گئی 141 لوگوں کی کہ ان پائلٹس کو فردر فلائنگ کی اجازت نہیں ہے اور نہ اجازت دی جائے. ایئر بلیو کو بھی 9 پائلٹس کی لسٹ ہم نے لسٹ بھجوا دی. جو ہمارے لوگ انوالو تھے, سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ, 5 لوگوں کے سسپینشن لیٹر میرے ہاتھ میں, ان کے خلاف انکوائری, اور اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی کنسلٹ کر رہے ہیں, ایف آئی اے کو مشورہ کر کے لکھ رہے ہیں کہ کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے. اچھا جی, اور سی این این پہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی, وہ بھی کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا بات ہو. سر, یہ جو پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے, میرا سوال صرف اتنا ہے موہت یوسف صاحب کہ وزیر صاحب نے کہا کہ 28 پائلٹس کے خلاف انکوائری مکمل ہو چکی ہے, 9 نے اعتراف کر لیا ہے, لیکن انہیں برطرف کرنے سے پہلے کابینہ کی منظوری چاہیے. تو اگر 28 کے خلاف انکوائریز مکمل ہیں اور 262 مشکوک ہیں, تو مشکوک ہونے کی بنیاد پہ اسٹیٹمنٹ دینا اور وہ پھر انٹرنیشنل میڈیا پہ چلے جانا اور اس سے پھر جگ ہسائی ہونا تھوڑی جلدی نہیں کر دی انہوں نے؟ سر, یہ آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا, اٹس ناٹ مائی ڈومین, یہ ایویشن کی ڈومین ہے. آئی وونٹ بی ایبل ٹو آنسر دس. چلیے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے موہت یوسف صاحب, تھینک یو ویری مچ. بٹی صاحب, اینی تھنگ یوڈ لائک ٹو سے اباؤٹ دی انٹائر ڈسکشن جو ہوئی ہے؟ یہ تو ہوتی رہے گی, لیکن میں تو آج اس پہ پٹرول بم پہ جو آپ نے شروع کیا ہے, یعنی کشمیر پہ تو بات ہو گئی موہت یوسف صاحب, اور آپ کی جو ہارٹ ٹاک ہو وہ بھی ہو گئی. یعنی کرونا, ٹڈی دل, ڈپریشن قوم کا, مہنگائی, بے روزگاری, اوپر سے پٹرول بم, یہ پاگل ہیں, یہ پاگل پن ہے. یہ کیسے لوگ ہیں, ہوش میں ہیں یہ لوگ؟ یہ یعنی کس دنیا میں رہتے ہیں, خوابوں میں رہتے ہیں یہ؟ یعنی جب پوری دنیا عالمی معیشت 100 سالہ بدترین کساد بازاری کا شکار ہے اور لاکھوں کاروبار بند ہیں اور کروڑوں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, اور ہمارے ہاں بتا رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ وہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور لاکھوں کاروبار بند ہو گئے ہیں اور 50% لوگ غربت سے نیچے ہیں, اور دنیا کیا کر رہی ہے, اور پٹرول کی باہر کیا قیمتیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, 25 روپے فی لیٹر بڑھانا.
یہ سینسز میں. لیکن بین الاقوامی منڈی میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کتنی بڑھ رہی ہیں اس تناسب سے کتنی بڑھ رہی ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرول چھوڑے, آٹا, گندم, آٹا اس وقت اسلام آباد میں اس پچھلے 20 سال کا ریکارڈ مہنگا مل رہا ہے. چینی کوئی قیمت کم ہوئی ہو, 27 کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں. یعنی آٹا, گندم آپ کے پاس وافر مقدار ہوتی ہے, آٹے کا بحران ہو جاتا ہے. چینی سے گودام بڑے ہوتے ہیں, چینی کا بحران ہو جاتا ہے. پیٹرول آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے, پیٹرول کا بحران ہو جاتا ہے. ادویات کرونا والی وہ نہیں مل رہی, ماسک وہ نہیں مل رہے, بیڈ وہ نہیں مل رہے, ٹیکے وہ نہیں مل رہے. یہ پاگل ہیں کیا لوگ کر رہے ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں. 25 روپے فی لیٹر, یعنی 1 مہینہ نہیں رک سکتے تھے. آپ ٹرینڈ بتا رہا ہے کہ کرونا نیچے جائے گا, 1 مہینہ تو نکلے. آپ سکول کھول رہے ہیں, کچھ بہتر کر رہے ہیں, چیزیں کھل رہی ہیں, اس ڈپریشن سے قوم نکلتی. یعنی یہ گھر بیٹھے ہوئے لوگ, ان کو کوئی پتہ نہیں ان کے کیا, ان کے بجٹ کیا ہیں, لوگوں کے چیزیں کیا ہیں. یہ کون ہے مشیر. اس لیے کہتے ہیں رزاق داؤد صاحب کو آپ رکھیں گے, رزاق داؤد صاحب ہوں گے, 5 وزارتیں دیں گے, ان سے ہمارے عوام کا کوئی تعلق نہیں. وہ داؤد فیملی ہے. ندیم بابر صاحب کا وہ ہر ٹاسک فورس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے. مبینہ طور پر ان کا کاروبار ہے اپنا تیل کا, آئل ریفائنریز ہیں, ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عمر ایوب صاحب فیلڈ مارشل صاحب کے پوتے ہیں, گور ایوب صاحب کے بیٹے ہیں, ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ ووٹ لیتے ہیں صرف. اس کے علاوہ ثانیہ نشتر صاحبہ, تانیہ صاحبہ, اس کے علاوہ ظفر مرزا صاحب جن کے اپنے 7 ایڈوائزر ہیں, خیر سے ان کے جو دوائیوں والا وہ چکر پڑ گیا, ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان جی وہ کہہ رہے تھے کہ میں گیس اور پیٹرول کی 1 روپیہ بڑھے تو یہ ہو جاتا ہے, 1 روپیہ ڈالر بڑھے تو یہ ہو جاتا ہے, فلانا بڑھے تو یہ ہو جاتا ہے. ان کو نہیں پتا ادھر کیا ہمارا تیل نکل آیا ہے, عوام کے کوئی گھر سے, کوئی میرے گھر سے سونا نکل آیا کہ آپ ان کا قیمتیں بڑھا دو. کس لیے بڑھائی ہیں, اور اتنی بڑھائی ہیں. کوئی سبسٹی یار خدا کا خوف کریں, 15 دن, 20 دن, 1 مہینہ, 1.5 مہینہ رک جاتے ہیں. ڈپریشن سے قوم نکلتی بھی نہیں ہوا, اوگرا کی طرف سے سمری بھی نہیں آئی. پھر کہتے ہیں کہ یہ حفیظ شیخ جو رضا باکر IMF کے بٹھائے ہوئے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا بجٹ ہے. بھائی آپ کا فل سٹاپ کاما بھی آپ کا نہیں ہے, یہ IMF کی پالیسی چل رہی ہے. آپ کتنا نچوڑیں گے, کتنا اس میں سے نچڑے گا, کتنا کرے گا. اس کے بعد ہم اس طرح کرتے ہیں, اپنے گردے بیچتے ہیں, دل بیچتے ہیں, اپنے سارے اعضاء بیچتے ہیں. نہیں گولی مارے یار پچھلے دورے حکومت کو, پچھلے دورے حکومت میں ہوتا رہا. ابھی کم از کم اس طرح کریں, آپ اعلان کریں کہ میں گردے بیچنا چاہتا ہوں تاکہ میں گاڑی کا, بھائی میرا پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو دور کیا تھا گردے کا, میں چھوڑے نا, ریٹ کیا تھا گردے کا, پیٹرول کا چھوڑے نا. آپ 70,000 روپے میں نے پروگرامز کیے ہیں, یہ منڈی بہاؤدین کی پوری بیلٹ تھی, یہاں پہ 70,000 روپے فی گردہ بکتا تھا. اب میرے خیال سے زیادہ ہو گیا ہے, اب زیادہ ہو گیا, 2, 2.5, 4 لاکھ ہو گیا, 5 لاکھ. یہ کنٹرولڈ ہے, اب اس طرح کا نہیں, کوئی نہیں بک رہا. بٹی صاحب کنٹرول اس لیے آگے باہر کوئی نہیں ہے. اب گورنمنٹ نے لیجسلیشن آئی ہے, اس کے بعد اچھا کوئی آنکھ. اچھا چلیے میں نذیر لغاری صاحب کی طرف جاتا ہوں, میں واپس آتا ہوں. آپ لاہور جاتے ہیں نا, ادھر سے گاڑی پہ جاتے ہیں, تو آپ کیا تنخواہ بڑھائی ہے, ڈالر کہاں ہے, وہ تنخواہ اوپر سے یہ غریب عوام. یار اس کی بات کرو, خدا کی قسم مر جائے گی, یہ کرونا نہیں مارے گا, یہ مار جائے. عمران خان کہتے تھے میں وہ معاشی طور پہ نہ مرے, بھوک سے نہ مرے, اس طرح مارنا چاہتے ہیں. خدا کا خوف کریں گا. چلیے اچھا نذیر لغاری صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں, میں دکھانا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے کل جو فلور آف دی ہاؤس پہ تقریر کی پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر کے بعد, اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو چیلنج کیا مباحثے کا. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنی. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, ہمارے ساتھ یہ کسی ٹی وی کے اوپر, کسی چینل کے اوپر جو ہے یہ مناظرہ کر لیں. ہمیں ان کے مونولوگ کی ضرورت نہیں ہے. جو تباہی ان کی صورت میں اس ملک پہ, اس قوم پہ جو نازل ہوئی ہے, اگر اس کو ریورس کرنا ہے تو ان سے جان چھڑانا ہے. جب تک معصوف کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تباہی کا سائیکل جو ہے وہ ریورس نہیں ہوگا اس ملک میں. یہ خود کورونا ہے اس ملک کو جو چمٹ گیا ہوا ہے, یہ خود کووڈ ہے, پتہ نہیں 19 ہے یا 20 ہے یا 25 ہے, کتنے پوائنٹس ہیں اس کورونا کے. نذیر لغاری صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کا بڑا شاندار پولیٹیکل کریئر ہے. 1991 میں خواجہ صاحب سینیٹر منتخب ہوئے, 1993 میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوئے, 1997 میں ممبر نیشنل اسمبلی پھر ہوئے, پھر 2002 میں MNA ہوئے, پھر 2008 میں MNA ہوئے, پھر 2013 میں MNA ہوئے, پھر 2018 میں MNA ہوئے. 6 دفعہ MNA ہوئے ہیں اور 1 دفعہ سینیٹر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی رہے ہیں.
خواجہ آصف صاحب منسٹر آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز بھی رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب منسٹر آف واٹر اینڈ پاور بھی رہے ہیں, منسٹر آف ڈیفینس بھی رہے ہیں, منسٹر آف فارن افیئرز بھی رہے ہیں, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں بھی تھوڑی دیر کے لیے جب ان کا آپس میں ہوا تھا تو اس میں منسٹری آف سپورٹس بھی خواجہ آصف صاحب کے پاس رہی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا فیلئر اگر ہے تو وہ 2 سال کا فیلئر ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کتنے سالوں کا فیلئر؟ بیرسٹر صاحب, آپ کتنی کوشش کریں گے عمران خان کے گناہوں کی تلافی اور معافی کے لیے اس سارے جواز کو تلاش کرنے میں کہ ماضی میں فلاں چور تھا, ماضی میں فلاں نے یہ کام کیا تھا. اچھا میں اور آپ کو بتاتا ہوں, ان کے والد صاحب مجلس شورا کے چیئرمین تھے. مجلس شورا جنرل ضیاء الحق کی, جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارکر لگایا تھا, ملک کو برباد کیا تھا. اس نے 11 سال اس ملک کی بے خوب بن اکھیڑ کر پھینک دی تھی, اور اس کے بعد یہ ان کے ساتھ تھے, ان کے والد صاحب ان کے ساتھ چلیں. یہ سب کچھ ہو گیا, اب کیا کیا جائے؟ اب پکڑ کر ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے پہلے خواجہ آصف کو, اور ان کی طرف دیکھا ہی نہ جائے. جو شخص اس وقت ملک کو برباد کر رہا ہے اور ملک کو ہر لحاظ سے, جیسے لگتا یہ ہے کہ ایجنڈا ہی ان کے پاس یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کر دو. جس طرح سے کل انہوں نے تقریر کی, اور اس تقریر میں بہت سی باتیں ایسی ہوئی ہیں, جائیں آپ دنیا کو سفائیاں دیں. رات بھر انڈین میڈیا جو آپ کو کہتا رہا ہے آپ اس کی سفائیاں دیں. جائیں آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, جو رحمت اللہ علیہ شہید کو جو آپ نے شہادت کے منصب پر فیض کیا ہے اس کی سفائیاں دیں. دنیا کو آپ, وہ پتہ نہیں پرائم منسٹر نے ارادتاً کہا یا پھر غیر ارادتاً ان کی زبان سے نکل گیا, لیکن ابھی تک کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے. میں یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اس کی وضاحت دے رہے ہیں غیر ارادی طور پر, وہ کہیں نا غیر ارادی طور پر کہے, وہ کہیں نا. میں نہیں, منسٹرز نے بھی دی ہے نا اس کی کلیریفیکیشن. منسٹرز نے کہا سلپ آف ٹنگ ہے, شہباز گل صاحب نے بھی کہا, اور بھی منسٹرز نے کہا ہے. دنیا میں آپ کا ایک چہرہ چلا گیا ہے, دنیا میں آپ کا ایک جملہ چلا گیا ہے. اب آپ اس کو آپ 24 گھنٹے بعد واپس لیں گے, آپ اس کو 48 گھنٹے کے بعد واپس لیں گے. وہ جناب یہ تو غلطی سے کہہ دیا تھا. آپ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں. کیا یہ ضرورت تھی آپ کو کہ جناب آپ لوگوں کے گھروں پر جا کر فزیکلی ڈاکہ ماریں؟ یہ ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ ایک دم لوگوں کی گردن پکڑ لیں اور ان کا ایک نکالو. اور آگرہ کی سمریم سے بھی پہلے, کیونکہ تو لغاری صاحب ڈاکہ پہلے نہیں ڈال رہا تھا, پچھلے ادوار میں ڈاکے نہیں ڈلے, پچھلے ادوار میں وارداتیں نہیں ہوئی. سر میں کہہ رہا ہوں جن کمپنیوں کو انہوں نے فائدہ پہنچانا ہے اور پیار سے, محبت سے, شان سے ان کو کہا تھا ہم 50 لاکھ روپے جرمانہ کر رہے ہیں, آپ نے لوگوں کی ایک ہی دن میں کھال اتار لی ہے. یہ کون سا, کس جگہ سے, کون سی اخلاقیات ہے اس معیشت کی جو دنیا بھر میں یہ قیمتیں ایسی ہیں. یہ اب بھی چاہیں تو پاکستان میں 60 روپے سے بھی کم 50 روپے تک جو ہے وہ پیٹرول دے سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ایک دم اٹھایا اور سیدھے کے سیدھے 25 روپے سے زیادہ اس کی قیمت میں اضافہ, 25 روپے 90 پیسے کے حساب سے قیمتوں میں اضافہ کر دیا. یار یہ اس ایجنڈے پر ہیں. یہ جو بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ IMF کے لائے ہوئے لاڈلے تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن ان کا اپنا انٹینشن کیا ہے؟ ہم یہ کیسے ان کو اسپیس دیں کہ جناب آپ تو بہت شریف ہیں لیکن آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے خراب ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ چینی چور آپ کی جیب میں بیٹھے ہوئے ہیں, آٹا چور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ٹماٹر چور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جو کچھ اتنے عرصے میں قرضہ لیا ہے, جو نون لیگ نے پورے عرصے میں لیا تھا, آپ نے وہ جو ہے اتنے عرصے میں تو آپ نے اتنا بھاری قرضہ لے لیا, اس کا کیا آپ نے؟ انہوں نے جو کچھ بھی کیا, کہیں نہ کوئی موٹر وے نظر آتی ہے, کہیں نہ کوئی چیز نظر آتی ہے, اس میں خرابیاں ہوئی ہیں, سب نے مل کر لوٹا بھی ہوگا, سب کچھ نہ کچھ دکھانے کے لیے تو ہے کہ یہ ہم نے پاور جنریشن کے یہ پلانٹس لگا دیے ہیں, وہ ہمیں ساہیوال میں لے جا کر دکھا دیتے ہیں, یہاں کراچی میں آ کر دکھا دیتے ہیں, یہ ایٹمی بجلی گھر بنے ہوئے ہیں, ادھر بن قاسم پر بنا ہوا, کچھ نہ کچھ وہ دکھا دیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے؟ کون سا 1 روپے کا پاکستان کو بتایا ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ یہ تو الٹا لوگوں کو مارنے کے چکر میں ہے, ان کو بھوک سے بھی مارنے کے چکر میں. اچھا چلیں, میں محسن بیگ صاحب کی طرف جاتا ہوں. محسن بیگ صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے کل جو سپیچ کی آن دا فلور آف دا ہاؤس, اس میں بہت ساری انہوں نے اپنی اچیومنٹس بھی گنوائی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو نیچے لے کر آئے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اکانومی کے حوالے سے ہم نے بہتر کی ہیں.
تو یہ جو 2 سالہ پرفارمنس کے حوالے سے کل جو پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے، اس میں آپ کو کوئی اچھا پوائنٹ نظر نہیں آیا؟ میں نے تو بہت ڈھونڈا ہے احتشام، میرے نہیں خیال میں کوئی اچھا پوائنٹ نظر آ رہا ہے. ایکچولی جو فائنانس کی ٹیم تھی وہ ٹوٹل فیلئر ثابت ہوئی. اس میں خان صاحب کیونکہ فائنانس کے خود ماہر نہیں ہیں، پہلی غلطی کی اسد عمر صاحب کو لا کے 2 منی بجٹ لائے، اس میں کام خراب ہوا. انہوں نے بالکل فری فار آل چھوڑ دیا. آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ہی جو پری لوڈ تھا قیمتیں بڑھا دیں، ڈالر کو فری فورڈ چھوڑ دیا. بیسیکلی اکانومسٹ کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، یہ میں آپ ہی کے شو میں کہہ کے گیا تھا کہ یہ پیٹرول 15 سے 20 روپے یہ 1 جولائی کو مہنگا کریں گے. آج ثابت ہو گیا کہ اوگرا نے ابھی سمری 1 کو بھیجنی تھی، تو اس سے پہلے انہوں نے، کیونکہ آئل مافیا جس کو یہ آئل مافیا کہتے ہیں وہ ان کی صفوں میں موجود ہے ندیم بابر صاحب کی شکل میں. اگر یہ آپ کو پتا تھا کہ یہ پیٹرول کیونکہ اپورڈ جا رہا ہے مہنگا ہوگا، تو آپ یہ 7 روپے سستا نہ کرتے. آپ تھوڑی سی اپنی جو گورنمنٹ لیوی ہے اس کی پرائس کم کر لیتے. گورنمنٹ بھی اس میں بہت پیسے کما رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ عوام کو آپ نے ریلیف دینا ہے. آپ نے 1 جولائی کو آپ کو پتا تھا مہنگا ہوگا، آپ نے 7 روپے سستا کیا، لوگوں نے پیٹرول روک لیا. روکا اس لیے انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم نے مہنگا خریدا ہوا تھا. آیا آپ کی کیبنٹ میں بیٹھا ہوا شخص جس کا نام ندیم بابر ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ، پرائم منسٹر صاحب بہت شور ڈالتے تھے، میں نے لاسٹ بھی آپ کے شو میں کہا تھا، وہ کیا ہے؟ اگر یہی لوگ ہیں جنہوں نے مال بھی کمانا ہے اور آپ کو غلط ایڈوائز دی، فرض کیجئے اگر وہ ایڈوائز ہی پراپر دے دیتے پچھلے مہینے 26 دن پہلے، پھر آپ پیٹرول سستا نہ کرتے تو لوگوں کی جذبات سے آپ کھیل رہے ہیں. سستا کیا، پیٹرول غائب ہو گیا. آج 25 روپے بڑھا دیا، یعنی کہ 7 سستا کیا تھا، 25 روپے بڑھا دیا. میرے خیال میں تھا کہ 20 روپے بڑھائیں گے. دیکھیے یہ ظلم ہے. آپ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جسے احتشام آپ کی پوری اکانومی کو افیکٹ کرتی ہے. ہر چیز پھر پرائس صبح سے پیٹرول بڑھا کے باقی چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی تو باقی چیزوں کی بھی کاسٹ بڑھ جائے گی. اس کا افیکٹ آپ دیکھیے کہ آپ نے لوگوں کی جو انکم تھی پچھلے 2 سال میں وہ بہت یا تو ختم کر دی آپ نے، یا وہ بہت لمیٹڈ رہ گئی ہے. یا تو چیزیں جب آپ پرائس نہیں، اب ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ میری بات سنیں. عمران خان، میں جو بات کر رہا تھا کہ اپوزیشن کا اس وقت نیریٹو یہ ہے، اور خاص طور پہ وہ فواد چوہی صاحب کا انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کچھ بات کی کہ وزراء کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اس نے اس کو نکلوایا، اس نے اس کو نکلوایا، کمزور لوگوں کو لگایا. پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 6 مہینے آپ کے پاس پرفارم کرنے کے لیے. پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے مزید ایم این ایز کی طرف سے بھی تنقید ہوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر ہی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اتحادی بھی ساتھ چھوڑ کر گئے بجٹ پاس ہونے سے پہلے. اور پرائم منسٹر صاحب کو ایک سپیچ دینی پڑی آن دا فلور آف دا ہاؤس جس میں ایسے تھا کہ جیسے وہ قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر 2 سال میں عمران خان وہ وعدے پورے نہیں کر سکے جو وعدے کر کے وہ اقتدار میں آئے تھے، تو ان کا فیلئر کیا پاکستان کے عوام کا فیلئر نہیں ہے؟ بیکاز ہمارے پاس پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ 22 سال کی سٹرگل کے بعد اگر عمران خان نے حکومت سنبھالی اور 2 سال میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، ان کا فیلئر ہے. دوسری طرف تو کئی دہائیوں کا فیلئر ہے. محسن بیگ صاحب، دیکھیے میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر عوام کا فیلئر اس لیے نہیں ہے. عوام نے ہمیشہ لیڈر، سو کالڈ لیڈر، خود ساختہ لیڈروں پہ اعتبار کیا اور انہوں نے ووٹ دیا. جیسے کہ میاں نواز شریف کو دیا، پیپلز پارٹی کو دیا، روٹی کپڑا مکان پہ دیا. میاں صاحب نے ترقی کا نعرہ لگایا، ان کو بھی دیا، قرض اتارو پاکستان سنوارو. مقصد یہ عمران خان صاحب نے بھی سوائے زبانی جمع خرچ پریکٹیکلی کوئی تیاری نہیں تھی. دیکھیں ایک زبانی آپ نقشہ کھینچ کے رکھ دیں کسی بھی ریاست مدینہ کا یا کسی اور ریاست کا، سیکنڈین نیوینز کا وہ ذکر کرتے ہیں. مقصد یہ ہے پریکٹیکل کیسے کرنا ہے. میں اس وقت بھی یہ تھا کہ آپ باہر کے ملکوں کی مثال مت دیجئے، کیونکہ لنڈن کا یا سیکنڈین نیوی کا ویدر یہاں لے آئیں، اتنی تعلیم پبلک کو دے دیں، اتنا شعور پبلک کو. پبلک کا قصور نہیں ہے، پبلک نے اعتبار کیا، ان کی امید تھی کہ شاید بہتری آئے. پبلک کے پاس پھر آپشن کیا بچتا ہے؟ پبلک کے پاس پہلے بھی کوئی آپشن نہیں تھا. آپشن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کہا 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے. 6 مہینے کا وقت نہیں ہے، آپ کا لائیو ٹیلی ویژن ہے. یہ میرے خیال ستمبر اکتوبر تک سارا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ گورنمنٹ شورنمنٹ مجھے لگتا ہے پیک ہو جائیں گی، کیونکہ ڈیلیوری نہیں ہے. اور یہ جو بجٹ ہے یہ بھی دیکھیں، یہ بھی گورکھ دھندا ہے. 24-25% آپ نے گروتھ دکھا دی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بستر گول ہو جائے گا. دیکھیں جی، یا آپ -1 فارمولے کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آپ کا رزلٹ آپ کو 3-4 مہینے میں مل جائے گا. کیونکہ آپ کا ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے
کہہ کے گیا وہ تباہی کی طرف ہے. چلیے بھٹی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. بھٹی صاحب ایسا ہونے جا رہا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نقصان کیا پاکستان کے عوام کا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر نقصان سر کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ 2 سال میں جو نقصان ہوا ہے اس سے پہلے کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, اس سے پہلے بھی تو تباہی تھی, اس سے پہلے بھی تو بنیادی حقوق نہیں مل رہے تھے, اس سے پہلے بھی تو غریب آدمی ترس رہا تھا روٹی کے لیے, وہ ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے. پہلی بات آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر 1 گھنٹہ 37 منٹ کی تقریر تھی, اور وزیر اعظم جب بی ایم مینگل چھوڑ گئے, جب جی ڈی اے ایم کیو ایم کے تحفظات, جب فواد چودھری کا انٹرویو, جب اپنے ایم این ایز بولے تو اسمبلی میں آئے, ٹھیک بولے, ایک بات وہ میں آگے بتاتا ہوں. انہوں نے جو پازیٹیو چیزیں, 1 کروڑ خاندانوں کو صحت کارڈ, اچھی بات ہے. احساس پروگرام 208 ارب تک لے جانا, اچھی بات ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو پیسے مل گئے ہیں, اچھی بات ہے. اور اس کا دائرہ 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں تک پھیلایا جائے گا. اچھی زراعت کے لیے 50 ارب ٹھیک ارب ہے. بلوچستان کو یہ بھی بتا دیں کہ 22 کروڑ لوگوں تک ہم کتنے دنوں میں 22 بلوچستان کو ریکارڈ پیسے اس مرتبہ مل رہے ہیں, ٹھیک اچھی بات ہے. 17% ٹیکس کلیکشن, جو پچھلے 3 سالوں میں جنہوں جتنی ٹیکس کلیکشن کی ہم شارٹ تھے, لیکن اس مرتبہ اچھی بات ہے. کامیاب فارن پالیسی میں ہمیشہ اس کے حق میں کہ ہم اس حکومت کا واحد وہ جو ہے. اور جو سب سے اہم بات تھی, اللہ کرے محسن بیگ صاحب نے تو اکتوبر میں نپٹا دیا, اگر رہ جاتی حکومت تو مارچ 2021 میں جو انہوں نے کہا یکساں نصاب تعلیم رائج کرنا, یہ میرے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے. باقی ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنا, کرنٹ اکاؤنٹس کا سارا کم کرنا, کفایت شاری میں جو ایک اور بات ہے جو اس میں میں خواجہ آصف پہ ایک آتا ہوں. جو ایک بات ہے وہ جو وزیر اعظم صاحب کی, آپ نوٹس نہ لیں, آپ پرچی نہ بنائیں, آپ کوئی بیان دینے سے, تقریر کرنے سے پہلے, ٹویٹ کرنے سے پہلے کم از کم آپ ایک مرتبہ 5-10 منٹ سوچ لیں. آپ بھی پروگرام کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, میں بھی محنت کر کے آتا ہوں. محسن بیگ صاحب اتنے سینئر ہیں, وہ بھی ذہن میں لگاتے ہیں کہ آج میں نے کیا بات کرنی ہے, لیکن سلپ آف ٹنگ تو نہیں. آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مناسب لفظ نہیں لگاتے. آپ کو حضرت عیسیٰ کا قرآن میں ذکر نہیں ملتا. آپ کبھی جرمنی جاپان کی سرحد ملا دیتے ہیں, آپ ٹیگور کو خلیل جبران سے ملا دیتے ہیں, آپ اسد معروف کی نظم علامہ اقبال کی نظم بنا دیتے ہیں, آپ 1 ارب درخت کو 5 ارب درخت بنا دیتے ہیں, آپ اسامہ کا قتل بے رحمانہ کر دیتے ہیں, آپ اسامہ قتل پر میں بات نہیں کرنا چاہتا, پچھلے والا معاملہ کر دیتے ہیں, آپ ایک ہی سانس میں اسامہ کو مار دیتے ہیں اور شہید کر دیتے ہیں. کل میں اتنا شرمندہ ہو رہا تھا, ایک طرف وہ آوازیں بدل کے, وہ جو غیر ملکی میڈیا, اور سویلی بھارتی, سن لیجئے پاکستان کا 3را پائلٹ جعلی پائلٹ, اور دوسری طرف سن لیجئے پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اسامہ شہید ہے. جو کہتے تھے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہماری سب سے بڑی قربانیاں ہیں, ہمارا کیا مقدمہ تھا کہ ہم دہشت گردی کے ساتھ نہیں, ان لوگوں کے ساتھ نہیں, انہوں نے بچے مارے. کی طرف سے کلیریفیکیشن آنی چاہیے, بالکل آنی چاہیے. اور اگر وزیر اعظم صاحب کا یہ موقف ہے پھر بھی آنا چاہیے. اچھا, دوسرا آپ نے خواجہ آصف صاحب کا, مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا بس. بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. آپ کو دکھاتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے کل فلور آف دی ہاؤس میں ہندوستان کے نان پرماننٹ ممبر بننے پہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے کیا کہا, سنیے. سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن 192 میں 184 ووٹ لینا بہت بڑی بات ہے. ہمارے تمام سو کالڈ برادر ملک جو ہیں انہوں نے اعلان جو ہے ان کو ووٹ دیا, انڈیا کو ووٹ دیا. لوگ نارملی 150 یا 160 یا 140 45 کے اوپر الیکٹ ہوتے ہیں, وہ 184 پہ الیکٹ ہوا ہے. فیس دا ریالٹی, چاہے وہ فارن پالیسی ہو یا پبلک ہیلتھ ہو یا اکانومی ہو, ایوری تھنگ از ایلنگ اینڈ کولیپسنگ. اچھا, یہ جو خواجہ آصف صاحب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام برادر ملکوں نے ہندوستان کو ووٹ دیا ہے نان پرماننٹ ممبر بننے کے لیے سیکیورٹی کاؤنسل کا. میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں
کہ ایشیا پیسیفک گروپ کے تمام 55 ملکوں نے ہندوستان کو ووٹ دیا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور جس میں چائنا بھی شامل ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت، اس ریجنل انڈرسٹینڈنگ کے تحت کیا گیا. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ممبر الیکٹ ہونا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 184 ووٹ لینا بہت بڑی بات ہے. 184 انہوں نے کہا کہ 184 ووٹ لینا بہت بڑی بات ہے، اور پہلے 160 یا 140 یا 145 ووٹوں پہ الیکٹ ہوتے تھے. تو میں ان کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کر دوں خواجہ آصف صاحب کی کہ 2011 اور 2012 میں جب اس سے پہلے ہندوستان نان پرماننٹ ممبر الیکٹ ہوا تھا سیکیورٹی کاؤنسل کا زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے دور میں، تب 187 ووٹ لیے تھے. ابھی تو 184 ووٹوں کے ساتھ الیکٹ ہوا ہے، تب 187 ووٹ لیے تھے، اور یہ 7 دفعہ ہندوستان نان پرماننٹ ممبر الیکٹ ہوا ہے، 7 دفعہ پاکستان نان پرماننٹ ممبر الیکٹ ہوا ہے، اور دونوں ملکوں کی طرف سے کنسنٹ دیا جاتا ہے ہر بار جس ملک کی باری ہوتی ہے، سوائے ایک آدھ اوکیزن کے جب دونوں نے آپس میں 76 میں کنٹیسٹ کیا تھا اور اس ٹائم پہ پاکستان کی فتح ہوئی تھی. تو یہ جو ان کے فگرز ہیں خواجہ آصف صاحب کے غلط ہیں. تو یہ جو غلط فگرز دے کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بڑی صاحب. سر یہ نہ کہا کہ ان کو چھوڑ دیں. یہ قوم بھی ہم غجنی یادداشتوں والے، ان کی میموری آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہے. خواجہ صاحب اور خواجہ سعد رفیق اور کیا دھوئیں دھار تقریریں کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوں. جب حکومت میں ہوں یہ دبئی کے الیکٹرو مکینیکل کمپنی کے ہنرمند مزدور نمبر 303 تھے. ہفتے میں 5-6 دن کام کرنا، بونس ملنا، اقامہ ان کا نکلا تھا. اور یہ الحمدللہ وہ ہیں. یہ کبھی نہیں بولے، پناموں پہ کبھی نہیں بولے، اقاموں پہ کبھی نہیں بولے، چپ. اور جھوٹی تقریروں پہ کبھی نہیں بولے، جناب اسپیکر پہ کبھی نہیں بولے، قطری خط پہ کبھی نہیں بولے، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پہ کبھی نہیں بولے، کیلبری فاؤنٹ پہ کبھی نہیں بولے، اور میاں صاحب کی ناہلی پر کبھی نہیں بولے. میری کوئی جائیداد نہیں مریم پہ، اس پہ کبھی نہیں لیڈر مان لیا. اچھا اپنا یہ حال ہے کہ وزارت پانی بجلی کے تھے، ایک دن پھٹ پڑے کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جو وزارت چلا رہا ہے اس سے پوچھیں، یعنی شہباز شریف اور سلمان شہباز سے پوچھیں. اچھا معیشت پہ کل بول رہے تھے، 84 کمپنیوں کے سربراہ تھے اسحاق ڈار صاحب، کبھی نہیں بولے کہ بھئی ان کو باسی کئی کر دے. قاضی فیملی کے شناختی کارڈوں پر جب انہوں نے منی لانڈرنگ کی نہیں بولے. حدیبیہ میں جب انہوں نے 45 صفحات کا لکھا نہیں بولے. ڈالر کو ایک جگہ رکھنے کے لیے جب انہوں نے اتنے پیسے مارکیٹ میں پھینکے نہیں بولے. 40 ارب مہنگے ڈالر قرضے مہنگے لیے اسحاق ڈار نے نہیں بولے. موٹر وے کو گروی رکھ دیا نہیں بولے. پی ٹی وی اور ریڈیو کو گروی رکھ رہے تھے بچ کے. میرے پاس وقت بڑا کم ہے، نذیر لغاری صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا ہے. یورو بانڈ پہ نہیں بولے. آئی ایم ایف کو جعلی فگرز دیے تھے اسحاق ڈار نے، اور یہ قوم سن لے کہ $60 ملین اس پاکستان نے جرمانہ بھرا تھا اسحاق ڈار کے جعلی فگر دینے پر، نہیں بولے. اور آخری بات وہ سعد رفیق صاحب بول رہے تھے. سعد رفیق صاحب پرسوں کہہ رہے، چاند دن پہلے کہہ رہے تھے زرداری صاحب کو تمہارا پیٹ نہیں بھرتا کھا کھا کے، وہ تمہاری شوگر ملیں بچے دے رہی ہیں، اور کتنی کرپشن کرو گے. نذیر لغاری صاحب مجھے فرمائیے گا، نذیر لغاری صاحب یہ جو خواجہ صاحب سٹیٹسٹکس دے رہے تھے نیشنل اسمبلی میں کہ 184 ووٹ لیے اور پہلے 160 140 45، یہ غلط کوٹ کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب. تو یہ سیریمونیل ہیں. یونائٹڈ نیشن کون سا بڑے کام کر رہی ہے، ایک فورم ہے، ایک عالمی فورم ہے، ڈیبیٹنگ کونسل ہے، اس نے کون سے بڑے مسائل جو ان کو حل کرنے ہوتے ہیں ان کو تو حل کر لیتے ہیں. وہ چلا جاتا ہے جا کر کولن پاول کے ریکارڈ لے کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی لیجیے سلامتی کونسل ہمیں اجازت دے یا نہ دے کوئی بات نہیں، ہم جا کر عراق پر حملہ کر لیں گے. اور وہ اگر چاہنا ہوگا تیمور کا مسئلہ حل کرنے کی، جنوبی ساؤتھ سوڈان کو جو اگر آزادی دلانی ہوگی تو اپنے طور پر جا کر لیں گے، سیکورٹی کونسل بھی کر لیں گے. باقی دنیا کا کون سا مسئلہ ہے، فلسطین کا کون سا مسئلہ دیکھ لیا انہوں نے، کشمیر کا کون سا مسئلہ دیکھ لیا، پاکستان انڈیا کے کنفلکٹ کو کیسے حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے پاس نہیں. ٹھیک ہے یہ سیریمونیل پوسٹ ہے. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو بھٹی صاحب نے کہا ہے، مطلب یہ کہ ہم تو یہ پیٹتے رہے نا، یہ چیختے رہے کہ آپ کی کارکردگی، آپ کی جماعت کی کارکردگی، آپ کا اپنا کیا ذرا وہ کیا ہے. لیکن انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہمارا دل خوش ہے. ذرا دیکھیں ہم نے تو بڑے یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے جب آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان دل سے کمپیئر نہ کریں. محسن بیگ صاحب یور لاسٹ کامنٹ. بیسیکلی اچھا یہ لغاری صاحب نے ٹھیک کہا. پاکستان
بھی بہت دفعہ نان پرماننٹ ممبر رہا ہے, انڈیا بھی رہا ہے, 7 دفعہ دونوں رہے ہیں, یہ 8ویں باری ہندوستان کی ہے. اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ ٹھیک ہے, 2024 میں پاکستان کی 8ویں باری. کل اسمبلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب شکر سے اسمبلی میں گئے ہیں, انہوں نے تھوڑا ٹائم دیا اسمبلی میں اسپیچ کی, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے تھا. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بھی مین ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, لیکن اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر کے, مشکل حالات ہیں اس ملک کے لیے, اور جن لوگوں نے خواجہ صاحب کو یا عمران خان کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا, وہاں پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں بھیجا, اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے بھیجا. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے.